बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट। सुबह से आप खबरें तो सुन रहे हैं, न्यूजीलैंड की जो टीम है उसने दौरा मुलतवी किया क्रिकेट का और वापस जाने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से उनको रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली है उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे खुद बात भी की, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं रुक रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ट्वीट earlier today, the New Zealand Cricket Board informed us that they had been alerted to some security alert and have unilaterally decided to postpone the series. PCB and Government of Pakistan made foolproof security arrangements for all visiting teams. और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, आगे लिखा हुआ जी, the security officials with the New Zealand team have been satisfied with the security arrangements made by the Government of Pakistan throughout their stay here. यानी कि 11 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम लैंड की थी पाकिस्तान में, तब से लेकर अभी तक उनके साथ जो सिक्योरिटी की टीम थी उनकी अपनी, वो भी सेटिस्फाइड थी, मुतमईन थी। लेकिन उसके बावजूद जस्ट बिफोर द टॉस इन द स्टेडियम दे डिसाइडेड दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी थ्रेट टू द न्यूजीलैंड टीम एंड वी हैव टू गो बैक। दिस इज व्हाट दे डिसाइडेड। हमारे जो वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। उनको राजी करने की कोशिश की है, लेकिन ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने अपने ताईं ये फैसला किया कि वो ये दौरा मनसूख करते हैं। कोई हमारे पास, किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है, न थ्रेट मसूल हुई। ये एक दोस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया है। दोस्ताने पहने हुए हाथ पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने चाहते थे। मुझे अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इतला दी है कि इंग्लैंड की टीम भी इन्हीं रास्तों पे सोच रही है और इन्हीं बातों पर गौर कर रही है और 24 या 48 घंटे में फैसला करेगी। ये उनका फैसला है, हम उनको भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। ये जो कुछ हुआ है आज, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, इसको बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, इसको बोलते हैं हाइब्रिड वॉर। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से बहुत सारी बैनुल-अक़वामी कुव्वतें खुश नहीं हैं और वो रियासत पाकिस्तान का इमेज जो है वो टार्निश करना चाहती हैं। वो बैनुल-अक़वामी सतह पे ये मैसेज देना चाहती हैं कि जैसे पाकिस्तान कोई गैर महफूज रियासत है और यहाँ पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर फेटिफ के 27 में से 26 पॉइंट्स पूरे करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाता और श्रीलंका का 40 में से 27 पॉइंट्स पूरे करने पर ग्रे लिस्ट में से नाम निकाल दिया जाता है, तो बस समझ लीजिए कि कोई ना कोई तो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अगर ब्रिटेन हिंदुस्तान का नाम रेड लिस्ट में से निकाल देता है कोरोना की, बावजूद इसके कि जो इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट का नाम बाद में दिया जाता है वो हिंदुस्तान में पैदा होता है, हिंदुस्तान को अपनी जद में लेता है, हिंदुस्तान में तबाही मचाता है, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड अमवात होती हैं, हिंदुस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने हेल्थ सिस्टम का बेनकाब होता है, और उसके बावजूद हिंदुस्तान का नाम रेड लिस्ट में से ब्रिटेन निकाल देता है और पाकिस्तान का नाम रखता है, बावजूद उसके पाकिस्तान उस तरह से हिट नहीं हुआ कोरोना से और हिंदुस्तानी वेरिएंट से भी। तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कंस्पिरेसी है। अगर हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ये बयान देता है जो कि अखबार की सुर्खी बनता है, दिखाएगा फुल स्क्रीन के ऊपर, हिंदुस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने कहा, ड्यू टू मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान अंडर लेंस ऑफ फेटिफ सेज जयशंकर एट बीजेपी वर्चुअल मीटिंग। हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ये हमारी कोशिशों का नतीजा है कि पाकिस्तान का नाम अभी तक ग्रे लिस्ट में से नहीं निकला। तो फिर व्हाट इज द सीक्रेट कि कोई ना कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन अगर ये कहता है कि पाकिस्तान के अपने कुछ मफादात हैं और उनमें से कुछ मफादात ऐसे हैं जो हमारे मफादात से मुतसादिम है, और फिर उससे इस सवाल पूछा जाता है कि जी आप हमें बताएं कि पाकिस्तान का जो नॉन नेटो वो जो स्टेटस है, जो अमेरिका के फ्रेंड होने का, एलाई होने का, उस पर आप नजरसानी करें जो पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान के हवाले से, और वो कहते हैं कि हम इस पर बड़ी गौर व फिक्र कर रहे हैं कि 20 साल में उन्होंने क्या किया, आगे वो क्या करेंगे और इस पर हम फैसला करेंगे। और अमेरिका पाकिस्तान से खुश नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट से खुश नहीं है। और तो फिर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान पे कुछ ना कुछ इंटरनेशनल प्रेशर है। ये एंटनी ब्लिंकन से जो सवाल किया वो भी पूछें और जवाब भी सुनें।
اور پھر سب سے زیادہ تکلیف تو ہندوستان کو پرٹیکولرلی واٹ ہیپنڈ ان افغانستان لیٹلی، ہندوستان کی جتنی انویسٹمنٹ تھی اس پہ پانی پھر گیا. ہندوستان کی جتنی پلاننگ تھی افغانستان کے حوالے سے، افغانستان میں انڈیا فرینڈلی گورنمنٹ تھی جس کا ذکر پرائم منسٹر آف پاکستان CNN کو دیے گئے اس انٹرویو میں کر رہے ہیں، اس پر تو ساری پلاننگ پر پانی پھر گیا نا. تو ہندوستان تو اس وقت بہت وہ وہاں اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ جس طرح سے اس کے اوپر جو نیوزی لینڈ نے کیا اس کے اوپر ہندوستان جو ہے وہ اس وقت وہی جو 5th جنریشن وارفیئر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے دیٹ پاکستان از ناٹ اے سیکیور اسٹیٹ. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ہندوستان کی جو عزائم تھے اس کے حوالے سے کیا CNN کو سنا. تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ 11 ستمبر کو لینڈ کریں اور 17 ستمبر کو ایک دم آپ کہیں کہ جی کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس وجہ سے وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور کنٹری اینڈ وی کوڈ ناٹ پلے دا سیریز. اینڈ پوری جب آپ کو سیکیورٹی دی گئی اس کے باوجود اینڈ دیر از اے کنیکشن ان آل دیز ایونٹس جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ون آفٹر دی ادر یو کین سی دی کنیکشن اف یو جسٹ ریڈ بٹوین دا لائنس. دیر آر سرٹن فورسز ایٹ دی انٹرنیشنل لیول which are not happy with what Pakistan has stood for and with the stance of Pakistan on different issues regarding international politics, اور پھر وہ اپنا جو بھی کر سکتی ہیں کردار وہ ادا کرتی ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے اب آج کے پروگرام میں کہ پاکستان میں ہم من حیث القوم کس حد تک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے آپسی اختلافات تو اپنی جگہ پر جو ہیں سو ہیں، اس کے باوجود ہم کس حد تک یکاواز ہو کر ان باتوں کا جواب دے سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ ہیں فاروق حبیب صاحب، وزیر مملکت اطلاعات و نشریات، اور عظما بخاری صاحبہ، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز میرے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. عظما بخاری صاحبہ، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. ایز اے ممبر آف دی بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی ان اپوزیشن ان پاکستان، واٹ از یور ٹیک آج جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ ان کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہر سطح پہ سیکیورٹی ارینجمنٹ ٹھیک ہیں اور کوئی تھریٹ ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بیسر صاحب. پہلے تو یقیناً ایک کرکٹ لور ہونے کے حوالے سے، ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے یقیناً دل بہت بوجھل اور اداس ہے کہ بہت مشکل سے جس طرح سے پاکستان کے کھیلوں کی جو میدان ہیں وہ آباد کرنے کی کوشش ہم نے بھی اپنے دور حکومت میں کی، اور بہت مشکل سے PSL اور کچھ انٹرنیشنل کرکٹرز، جب آپ کو یاد ہے ان دنوں میں تو دہشت گردی ایک پیک پہ تھی اور کوئی اس کے بارے میں سوچتا نہیں تھا. وہ خواب جو ہے وہ آج ٹوٹ گیا. اور اس کے اوپر جو انٹرو میں نے آپ کا سنا، میں اس کے اوپر بعد میں پہلے کمنٹ کرتی ہوں. ابھی میں نے آپ کے ساتھ، آپ کی ٹیم کے ساتھ شیئر کیا ہے ایک تھریٹ الرٹ جو 13 سپٹمبر کا ہے. تو وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھا اور وہ سب کچھ کانسپریسی تھیوری اور اس پہ ڈال کر جو ہے وہ فارغ ہونا چاہ رہے ہیں، معیشت جو ہے اس کا بگاڑ پیدا کر کے کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اور اب یہ یقیناً یہ صرف ایک گورنمنٹ کی اس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان. عمران خان صاحب، ان کی حکومت جو ہے وہ آج ہے کل نہیں ہوگی، لیکن یہ ہماری ریاست کا، ہمارے ملک کے تشخص کی بات ہے. یہ صرف کہ ٹیم کے جانے کی بات نہیں ہے. پاکستان کو ایک انسیکیور جو کنٹری جو ہے وہ جو ثابت کیا جا رہا ہے، جو وہ ہو رہا ہے، اور یقیناً انڈیا اس کے اوپر جس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن اس میں ہر ایک دوسرے پہ چیز ڈال کے فارغ نہیں ہوا جا سکتا. ہمیں اپنی انٹروسپیکشن خود کرنی چاہیے. اور آپ نے بھی جو پورا انٹرو تھا آپ کا، جس میں آپ نے فیٹف کے بارے میں بھی بات، جب فیٹف کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ساری کارکردگی صرف اپوزیشن لیڈرز کو ٹارگٹ کر کے اور ان کو منی لانڈرر ثابت کر کے، اور پھر سو مچ سو کہ جی نواز شریف صاحب کی چونکہ بیماری کی رپورٹیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے ہمیں فیٹس سے نہیں نکالا گیا. جب یہ نیریٹو آئے گا تو پھر دنیا ایسے ریئیکٹ کرتی ہے. پھر آپ نے ریڈ لسٹ کے حوالے سے جو بات کی، ریڈ لسٹ کے اوپر آپ نے شاید UK کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پرووائڈ ہی نہیں کی گئی رپورٹس، جو ٹیکنیکل رپورٹس تھیں کووڈ کے اعداد و شمار کے حوالے سے، اور وہ ہماری ٹیسٹنگ کو ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے. اور باقی بھی جو جتنا بھی آپ نے کہا، دیکھیے انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے کانسپریسیز بھی کرتا ہوگا اور آگے بھی کرے گا. اور سوال یہ ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں، ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود کیا ہمیں کیوں کوئی دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی؟ ہماری جو سچائی کے باوجود ہمیں لوگ کیوں ماننے کے لیے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ ہے سوال جو ہمیں پوچھنا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، یہ ایز اے اسٹیٹ
پاکستان کے, اور ہم سب پاکستانی ہیں, بے شک اپوزیشن میں ہی صحیح, لیکن ہمارا بھی ملک ہے, اور اس ملک کے ساتھ کچھ بھی برا ہوگا ہمیں جو ہے وہ حکومت سے کم تکلیف نہیں ہوتی, ہمیں زیادہ ہی ہوتی ہے. لیکن آج جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں گے وہ سارا جو مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا, یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے فیصلے کے ساتھ, اس کے اوپر ساری دنیا جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ پیڈ اکاؤنٹس بھی اور وہ سب مریم نواز کے پیچھے پڑ گئے, ان کے لتے لینے لگے کہ جی یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دیا. آپ مریم نواز کہہ رہی ہیں آپ پاسپورٹ کی عزت نہیں کرا رہے, اس کو شہباز گل صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ جگتے مار رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی, مجھے نہیں پتا تھا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت دلانا ان کے لیے ایک جگت تھی, اور یہ انہوں نے جگت ماری تھی کہ سبز پاسپورٹ کو عزت دلائیں گے. پاکستان اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو مان لیا جائے تو بہتر ہوگا, اور مان کر اس کے اوپر لائن آف ایکشن بنایا جائے تو بہتر ہوگا. سیکیورٹی کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہی سیکیورٹی جو ہم نے اپنے دور حکومت میں جو ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے ڈیولپ کی جاتی ہے, وہی سیکیورٹی ہم نے ہی ایس او پیز بنائے تھے کہ وہ سیکیورٹی ہم اپنی فورن ٹیمز کو دیتے تھے اور فورن کھلاڑیوں کو دیتے تھے, اور وہ سیکیورٹی جو ہے ان کو پرووائڈ کی گئی, اور اس سیکیورٹی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پرابلم تھی. لیکن یہ سیکیورٹی تھریٹ الرٹ کا ہونا, اس کا چھپانا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا جو ہے وہ الزام دوسروں پر ڈال دینا اور اپنی غلطی نہ دیکھنا. پاکستان کو اس وقت یقیناً جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے بعد سیکیورٹی کے پرابلمز, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ساری یہ اسٹیٹ جو ہے اس کی بھی یہی وہ ہے کہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. اس کے اوپر بات بھی ہو چکی ہے, اور اس کے اوپر الرٹ رہنے میں کوئی برائی نہیں, لیکن اپنی انٹروسپیکشن کب کریں گے؟ آپ ہر چیز کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ ہر چیز کے اوپر آپ اپنی یہ جو عالمی تنہائی ہے اس کا احساس اگر آپ کو ابھی بھی نہیں ہو رہا تو معاف کیجئے گا, میں پھر کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ اس وقت نہ آپ کو کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار ہے کشمیر کے اوپر, نہ آپ کے فیٹف کے اوپر جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. اور ہاں جی ایس ٹی پلس جو ہے وہ واپس لینے کے لیے بھی برائے آپ کے لیے کہ جو یورپین یونین کے 670 پارلیمنٹیرینز نے سائن کیے ہیں کہ پاکستان سے جی ایس ٹی واپس لے لیا جائے. اس میں کسی قسم کی بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کے ایلیمنٹ کو آپ نکال رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ساری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں رول آؤٹ نہیں کر سکتی, نہ میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہو سکتی, ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم تیار کتنے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار کیوں نظر آ رہا ہے, ہر طرف سے پاکستان کو سیٹ بیکس کیوں مل رہے ہیں, اور کانسپیریسی کوئی انڈیا, مجھے یہ بتائیے انڈیا سپر پاور ہے, اور اگر آپ واقعی اتنے ڈیفینسو ہیں انڈیا کے معاملے میں کہ جی انڈیا یہ بھی کر رہا ہے انڈیا وہ بھی کر رہا ہے, تو دین واٹ, مطلب اس کا مطلب ہے ہم بے بس ہیں, ہم جو ہے وہ انڈیا کے سامنے جو ہے وہ چوں بھی نہیں کر سکتے, ہم انڈیا کے جو نیریٹو ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے, ہم انڈیا کے سامنے جو اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں, تو I'm sorry میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دیکھیے یورپین یونین, آپ کے امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات, یو کے جو ہے اس نے اس پورے معاملے کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا ہے. نیوزی لینڈ کے بارے اس کے ساتھ آج وزیر اعظم نے بات کر کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, وہ آپ کے ساتھ کنونس نہیں ہوئے. افغانستان کے معاملے پر جو ہے وہ ہمیں اسٹیک ہولڈر کوئی نہیں مانتا. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. کشمیر کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ ہم پوری دنیا کو تمام مظالم کے باوجود جو وہ کر رہی ہے انڈین فوجیں وہاں پر, جو کشمیریوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے باوجود ہماری کوئی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا سوال ہے کیوں پاکستان کی ریاست اتنی مجبور اور لاچار کیوں لگ رہی ہے جو وہ نہیں ہے؟ ہم مجبور اور لاچار نہیں ہیں, نہ ہو سکتے ہیں. فاروق حبیب صاحب. جی دیکھیں, میں نے تو ظاہری بات ہے وہ ایک لمبی جوڑی, مجھے آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں, پلیز. جی دیکھیں, پہلے تو بنیادی طور کے اوپر آج جو ہوا اس سے پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے بسنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً مایوس ہوئے, اور نہ صرف جو ہے وہ کرکٹ کے شائقین مایوس ہوئے, اوورآل جو پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اس ٹیم کو سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھا, اور بنیادی طور کے اوپر تمام تر جو فول پروف انتظامات ہیں سیکیورٹی کے وہ کیے ہوئے تھے. اور اسی تناظر کے اندر ٹیم پاکستان آئی بھی, اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی تو ٹیم پاکستان آئی, ہوٹل میں بھی موجود, میچ پریکٹسز بھی جاری تھی,
لیکن جو ہے وہ لاسٹ آور کے اوپر میچ شروع ہونے سے پہلے آن 11th آور ایسی کیا چیز سامنے آئی جس چیز کو جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی حکام کے ساتھ، پاکستان کی جو سفارتی سطح کے اوپر جو ہے وہ نہ پی سی بی کے ساتھ نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کی طرف سے شیئر کیا گیا، نہ ہی سفارتی سطح کے اوپر جو ہے نیوزی لینڈ کی طرف سے جو ہے ان کی حکومت کی طرف سے شیئر کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ضرور کال کی، اس لیے کال کی کہ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کرکٹ کے میدان ہیں وہ آباد ہوں، پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے۔ اب جو اگر آپ اس کو اس تناظر کے اندر دیکھیں گے تو پھر تناظر بہت ہیں، ہم یا تو آج اس قسم کی باتیں کریں کہ ایک دوسرے کو ہم تانے دیتے رہیں، یا ہم ایک آواز بن کے کرکٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ نان پولیٹیکل سبجیکٹ ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو امیج ہے وہ بھی ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم ایک یکساں آواز بن کے بات کریں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک فیکشن جو ہے، وہ جو ایک جماعت ہے، وہ اس کے اوپر بھی سیاست کر رہی ہے، وہ سیاست ان کو مبارک ہو، اس کا جواب میں بعد میں دے دیتا ہوں، لیکن میں پہلے اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہی نیوزی لینڈ ہے، بنگلہ دیش جو ہے وہ کی ٹیم وہاں پہ موجود ہوتی ہے، وہاں پر مسجد میں حملے ہوتے ہیں کرائسٹ چرچ کے پاس، اور وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وہ فائرنگ بھی ہو جاتی ہے، حملہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے بنگلہ دیش کی ٹیم موجود رہتی ہے۔ وہاں پر نیوزی لینڈ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی، ان کے تو اس حملے کے بارے میں علم بھی نہیں تھا۔ وہاں پر ایک بندہ گن لے کر اور ایک دہشت گردی کا واقعہ کرتا ہے، اور کتنے جو ہے وہ لوگوں کو، درجنوں لوگوں کو وہاں پر اس کا شکار بنا لیتا ہے۔ اس وقت تو جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ آپ کو لندن میں یاد ہوگا کہ ایشز سیریز چل رہی تھی، جب وہاں پر اٹیکس ہوئے، بم حملے ہوئے، آسٹریلیا کی ٹیم وہاں پر موجود تھی، اس وقت جو ہے وہ جانا ان کو وہاں چھوڑ کے نہیں گئے، وہ سیریز جو ہے وہاں پر جاری رہی۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ کو ایسے انسٹنس ملیں گے، ایسے مواقع ملیں گے جہاں پر بہت سارے معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر سیریز جاری رہیں۔ یہاں پر تو کوئی ناخوشگوار واقعہ، اللہ کا شکر ہے، وہ پیش ہی نہیں آیا۔ اس کے باوجود وہاں سے جانا، اس سے جو ہے وہ پھر ہم کیسے یہ رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی انٹرنیشنل یا جو چھپے ہوئے ہاتھ ہیں وہ کانسپیریسی نہیں کر رہے۔ اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ فیٹف کے معاملے کے اوپر، وہ فیٹف جس فیٹف کے معاملے کے اوپر پی ایم ایل این پاکستان کو گرے لسٹ، بلیک لسٹ کے دہانے کے اوپر چھوڑ کے گئی تھی، اس کے اوپر آج دنیا کے پاس کوئی سولڈ بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کو ہم نے گرے لسٹ میں رکھنا ہے۔ وہ پاکستان جس کے اوپر نواز شریف بلیک لسٹ میں جانے کی تلوار چھوڑ کے گئے تھے، آج وہاں پر ہم نے کمپلائنس کی ہے، اور وہاں پر آج انٹرنیشنل کنسپیریسی جو بھارتی وزیر خارجہ نے بتائی آگے، وہ بھی ایکسپوز ہوئی ہے۔ اب اگر وہ اس سے کوئی منہ چڑھائے گا تو اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات ریڈ لسٹ کی بات کرتے ہیں، ہم نے برطانوی حکام کے ساتھ، ہمارے جو ڈاکٹر فیصل ہیں اور پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے، انہوں نے بے شمار سیشنز کیے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے بات نہ کی ہو۔ اب کہتے ہیں جی ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہرے پاسپورٹ کی عزت بناؤ، تو ہرے پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ ایسے بنتی ہے کہ آپ سارے کا سارا خاندان بھگوڑا بن کے جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہو، اور وہاں پر آپ درخواستیں دے رہے ہوں اپنے اسٹے کی طوالت کے حوالے سے، اور وہ آپ کی درخواستیں قبول نہ کر رہے ہوں۔ ہرے پاسپورٹ کی ایسے عزت نہیں ہوتی تھی کہ آپ باہر جاتے تھے غلاموں کی طرح سر جھکا کر اپنی باتیں کرتے تھے اور آپ کی پرچیاں مکس ہو جایا کرتی تھی۔ ہرے پاسپورٹ کی عزت اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ کا جینا مرنا کاروبار سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو۔ ہرے پاسپورٹ کی عزت ایسے نہیں بنتی جب آپ اس وقت اپنا پیسہ لوٹ کے بیرون ملک لے کر جا رہے تھے، اور وہاں پر بیرون ملک موجود لوگوں کی آپ جو ہے وہ منشا حاصل کرنے کے لیے ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے تھے۔ آج افغانستان کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں، حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں برطانوی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، آپ اٹیلین وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، اسپینش وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ 2 بار مسلسل جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو صدر پیوٹن نے جو ہے وہ رابطہ کیا۔ ڈینمارک کی وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے، جو پاکستان نے ایک امن کے حوالے سے پرامن انخلا کے اندر جو ہے وہ ایک کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا کردار ادا کیا، جس کو دنیا اکنالج کر رہی ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جو ہے
ایک انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں. یہاں سے چائنا جو ہے وہ ایک اکنامک سپر پاور بنتا جا رہا ہے, اور بھارت کے ساتھ جو ہمارا ازلی دشمن ہے جو پاکستان کے خلاف کانسپیریسیز کرتا رہتا ہے, بھارت ہمیشہ فیک نیوزز کو وہاں پھیلاتا ہے. جو ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو تو یہ پیٹی ایشوز کا, ان کو تو سیاست کرنی ہے. اور اس کے اوپر جو یورپین ڈس انفارمیشن لیب میں 750 ویب سائٹس پکڑی گئی تھیں, وہ 750 ویب سائٹس پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. ہم نے اسے ایکسپوز کیا. بھارت پاکستان میں حملے کرے ہم فوری ایکسپوز کرتے ہیں. آپ کی طرح تو نہیں جاسوس پکڑا گیا, کلبھشن یادو پکڑا جاتا تھا, زبانوں پہ تالے پڑے ہوتے تھے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تھا. اس کے علاوہ میں آج یہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اگر یہ بات یہ کریں گے تو بات کرنے کو, دکھانے کو بے شمار چیزیں باتیں ہو سکتی ہیں. ہم نے پورا ڈوزیئر جاری کیا 3 روز قبل. شاہ محمود قریشی صاحب, شیری مزاری, ڈاکٹر معید یوسف جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں, دنیا کے سامنے فیکٹس رکھے. کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے 70 سال میں کشمیر آزاد کروا لیا تھا, یا آپ کے دور حکومت میں کشمیریوں کے اوپر مظالم ہونا بند ہو گئے تھے؟ وہاں پر جو ہے وہ عصمت دریاں بند ہو گئی تھی, لوگوں کو شہید کیا جانا بند ہو گیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے, وہاں پر ایک ایسا آر ایس ایس کا فالوور بیٹھا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی ہیجمنی قائم ہو, وہاں پر جو ہے وہ ایک انتہا پسندی قائم ہو. اس انتہا پسندی کو پہلی بار آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو وزیر اعظم صاحب نے ایکسپوز کیا. مودی بیک فٹ پہ گیا, ویسٹرن میڈیا نے اس کے خلاف لکھا. ہم اپنا پریشر کنٹینیوسلی وہاں پر برقرار رکھے ہوئے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ پاکستان نے, اگر دنیا میں پاکستان نے اوپر جانا ہے, سر اٹھا کے اگر بات کرنی ہے, تو اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونا ہے. اس ملک کی جو ہے وہ انٹیگریٹی کے اوپر سودے بازی نہیں کرنی. اور یہ زبانیں اس وقت کہاں بند تھیں جب ڈرون حملے ہو رہے تھے؟ 450 ڈرون حملے اس ملک میں ہوئے. عمران خان کے اندر وہی جرأت مند. بریک جی, ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں دونوں سے یہ پوچھوں گا کیا کوئی کامن گراؤنڈ ہے جس پہ ہم ریاست پاکستان کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. عثمہ بخاری صاحبہ, آپ سے سوال میں رہی, اور یہی سوال میں فاروق حبیب صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا کہ دیکھیں, آپ دونوں پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں, اور آپ دونوں کا اپنا ایک موقف ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. کوئی ایک حکومت میں ہے تو دوسرا اپوزیشن میں ہے, پھر دوسرا حکومت میں ہے تو پہلا اپوزیشن میں. یہ معاملہ تو چل رہا اور چلتا رہنا, اور کچھ معاملات پہ سیاست بھی ہوتی ہے. لیکن آج جو ہوا ہے وہ ریاست پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے, اور پاکستان میں کرکٹ کی, انٹرنیشنل کرکٹ کی جو بحالی تھی, اس کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اور میں اپنے انٹرو پہ ابھی تک قائم ہوں کہ اس میں فورن کنسپیریسی کا ایلیمنٹ موجود ہے, اور پرٹیکولرلی ان اے ٹائم جب پاکستان خطے میں امپورٹنس اچیو کرتا چلا جا رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ جو تاجکستان, ازبکستان اور روس اور چین تک کے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں, ان کے چیفز پاکستان میں موجود تھے اور میزبانی کر رہے تھے ہمارے ISI کے چیف جنرل فیض حمید. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی خطے میں امپورٹنس بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ایک لیڈنگ رول بھی ہے جس سے ہندوستان پریشان بھی ہے. امریکہ بھی خوش نہیں ہے ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے. امریکہ بھی جو چاہتا تھا ہم نے ویسے نہیں کیا. تو ان چیزوں کو ہم قطعاً رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جہاں پہ ریاست کو نقصان ہے, ہمارے ملک کو نقصان ہے, 22 کروڑ عوام کو نقصان ہے, وہاں پہ کوئی کامن گراؤنڈ ہے جہاں پہ آپ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بگننگ ود یو عظمہ بخاری صاحب. بیرسٹر صاحب, میں نے بات جو شروع کی تھی, میں نے چند سوالات پوچھے تھے اور ریاست پاکستان سے پوچھے تھے. میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی پورے میرے دیکھ لیجئے, میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے اپنی ریاست کے اور اس کی جو ایک آئیڈینٹی ہے, اس کا جو تشخص ہے, اس کے حوالے سے وہ سوال جو ہر پاکستانی اور انٹرنیشنلی بھی پوچھے جا رہے ہیں, میں نے وہ سوال پوچھے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جواب میں مرغے کی ایک ٹانگ ملی آپ کو. اور ان کے اس بغض, اس تکبر, اس غرور اور اس نالائکی جو ہے, اس کے بعد ان کے ساتھ کون بیٹھے؟ اب یہ جو بار بار ایبسلیوٹلی ناٹ کی بھی آپ نے بات کی, ذرا پلیز خدا کے لیے معید یوسف صاحب کا انٹرویو نکال کے دیکھ لیجیے. اور پھر یہ ہے کہ امریکن کاؤنٹر پارٹس جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایسی بات ہوئی نہیں تھی کبھی, انہوں نے اڈے کبھی مانگے نہیں تھے, لیکن ایبسلیوٹلی ناٹ چلا دیا. چونکہ وہ گھر بیٹھ کے عمران خان کو ان کو جو ہے وہ لیڈر ثابت کرنا ہے. میں ان باتوں پہ نہیں آنا چاہ رہی تھی, لیکن اب فاروق صاحب جو ہے وہ چند تلخ باتیں پھر ڈائریکٹلی سننا چاہتے ہیں, جو میں بڑے جو ایک دکھی دل کے ساتھ ریاست کے بارے میں بات کر رہی تھی. اب مجھے گورنمنٹ آف پاکستان پہ بات کرنی پڑے گی, اور وہ یہ ہے کہ میں نے وہ لیٹر بھیجا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنی اسکرین پہ چلا رہے ہیں یا نہیں. یہ 13 ستمبر کا لیٹر ہے. اس کو آج تک گورنمنٹ آف پاکستان ڈینائی کیوں کر رہی ہے؟
یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ دنیا جو ہے یہ 21ویں صدی میں پہنچ چکی ہے اور یہ میڈیا کا دور ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو سیکیورٹی تھریٹ تھا؟ یہ لیٹر میں نے دیکھ لیا ہے عظمہ بخاری صاحبہ, یہ لیٹر میں نے دیکھ لیا, اگر آپ میری گزارش سن لیں, یہ لیٹر میں نے دیکھ لیا. یہ تو معمول کا لیٹر ہے, جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ اوکیزن ہونے والا ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کے لیٹرز ایشو ہوتے ہیں. اس میں حضرت امام حسین کے چہلم کا بھی ذکر ہے, صرف نیوزی لینڈ کی ٹیم کے حوالے سے نہیں ہے, اور ایک روٹین کا معمول کا لیٹر ہے کہ کسی بھی انٹوورڈ انسیڈنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے مناسب سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے جائیں. یہ میں نے اسکرین پہ بھی چلا دیا. یہ کوئی غیر معمولی لیٹر نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کوئی بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. جی جی فرمائیے. یہ آپ اور میں سمجھ رہے ہیں نا, یہ آپ اور میں سمجھ رہے ہیں جن کو دھماکوں کی عادت ہو چکی تھی, جن کے 70,000 پاکستانی جو ہے اس جنگ میں اور مارے گئے تھے اور ہم نے اپنی جو ہے وہ شہادتیں دی تھی. یہ ہمارے لیے روٹین کی, میری بات سن لیجئے پلیز, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجئے. یہ اگر روٹین کی بات ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے اگر کبھی زندگی میں سچ بولنا سیکھا ہوتا, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک لیٹر جو ہے ہم نے ایشو ضرور کیا تھا, ایک سیکیورٹی تھریٹ ضرور تھی, لیکن یہ دیکھیے یہ ہماری ایک جو ہم نے آپ کے لیے سیکیورٹی ایک ببل بنایا ہوا ہے, ایک ہمارا پورا جو ہم پوری دنیا میں ریاست کے جو ہیڈ آف اسٹیٹس کو جو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں ہم آپ کو وہ دینے جا رہے ہیں, اور اس سے پرابلم نہیں, آپ سچ تو بولتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اپنی اینک سے جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا, مجھے خوف یہ ہے اور ہمارا خدشہ یہ ہے کہ اس اینک سے دیکھتے دیکھتے یہ اپنے آپ کو اکیلا کر بیٹھے ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان بھگت رہا ہے. اب پاکستان کو جو ہے کرکٹ کو پالیٹکس سے الگ رکھنا چاہیے, بہت اچھی بات. مجھے یہ فرمائیے گا عظمہ بخاری صاحبہ, اسٹیٹمنٹس پہ آپ کو بتاؤں, یہ ایک میرے پاس اگر ایک روٹین کا لیٹر ایشو کر رہی ہے 2017 سے, ایک منٹ, یہ لیٹر جو ہے, یہ میری بھی گزارش سن لینا, میری بھی پلیز گزارش سن لیں, میری آپ سے ریکویسٹ ہے. یہ ریجنل پولیس آفیسر راول پنڈی کی طرف سے لیٹر ایشو ہوا ہے جی, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہہ رہی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ نیوزی لینڈ کے ساتھ جو سیکیورٹی ٹیم آئی تھی ان سے شیئر کیا جاتا, اور اگر نہیں شیئر کیا گیا تو چھپایا گیا. اور میں یہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آپ بار بار اس کا ذکر کر رہی ہیں. اس کا سبجیکٹ ہے اسپیشل انفارمیشن رپورٹ, تھریٹ ایڈوائزری ریگارڈنگ ٹور آف نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اینڈ چہلم آف حضرت امام حسین. Enclosed, please find a copy of the Central Police Office Punjab Lahore Operations Branch fax memo number itna dated itna for information and necessary security arrangements to avoid any untoward incident. یعنی کہ بڑا روٹین کا لیٹر ہے, کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ کوئی انفارمیشن انٹرسپٹ کی گئی ہے, ریسیو ہوئی ہے, نیوزی لینڈ کی ٹیم پر حملہ ہونے والا ہے. خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیٹر کے اندر. وہ حضرت امام حسین کے چہلم کا بھی ذکر ہے. تو اب یہ کیا نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ شیئر کیا جاتا؟ از دس واٹ یو آر سیئنگ؟ جی آپ نے کہا نا چھپایا, جی آپ نے یہ کہا کہ چھپایا ہے, تو میں اس وجہ سے گزارش کر رہی ہوں کہ سچ بول. میں بتاتی ہوں, میں یہ جی مجھے اجازت ہے جی, اب میں اپنی بات اگر میں اب سمجھا سکوں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میں یہ لیٹر لے کے آئی ہوں سامنے اور میں آپ کو یہ لیٹر بھیج کے بتا رہی ہوں کہ یہ باقاعدہ اور یہ ڈیولی سائنڈ ہے, اس کے اوپر باقاعدہ سٹیمپس لگی ہوئی ہیں اور یہ ویریفائڈ لیٹر ہے, اگر یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ لیٹر اور سیکیورٹی تھریٹ باقاعدہ, اس کے اندر سیکیورٹی تھریٹ اور 2 ایونٹس کے بارے میں آپ درست کہہ رہے ہیں, چونکہ ایک بڑا ایونٹ یہ نیوزی لینڈ کے میچ کا تھا اور دوسرا چہلم امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ ہونے والا ہے, اور اس کے حوالے سے سیکیورٹی تھریٹ آپ بیٹھ کر جو ہے وہ سارا کچھ دنیا پہ ڈال رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی, اور جیسے ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی باتیں چھپائی جا سکتی ہیں یا وہ کی جا سکتی ہیں؟ آپ یہ لیٹر کے آپ یہ کہتے, آج مجھے یہ بتائیے کہ لیٹر کیا شیخ رشید صاحب کو دینا چاہیے تھا, مجھے دینا چاہیے تھا, یا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں بالکل ایک تھریٹ ضرور موجود تھی؟ مجھے کیا پتا نیوزی لینڈ نے کس بات کے اوپر جو ہے, ابھی تک تو یہ بات سامنے نہیں آئی کہ نیوزی لینڈ کے پاس کون سی انفارمیشن تھی, اسے کس نے دی, کہاں سے دی. لیکن پرابلم یہاں پہ ان کے ناقابل اعتبار ہونے کا ہے, ان پہ دنیا اعتبار نہیں کرتی. جو کرکٹ کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاست کو جو ہے اس میں نہیں ڈالنا چاہیے. جب ہم پی ایس ایل لے کے آئے تھے فروری 27
फरवरी 27, 2017 के मेरे पास वो अभी इमरान खान साहब के वो मौजूद हैं स्टेटमेंट, जिस पर उन्होंने कहा इतनी कर्फ्यू में तो शाम और इराक में भी मैच कराए जा सकते हैं, ये क्या तरीका हुआ, इस तरह सिक्योरिटी जो है वो नहीं हो सकती, रेलू कट्टे फलाने फटीचर, वो आपको याद ही होगा। तो हमने तो और लेकिन आप ये देख लीजिए कि अब जो सवालात मैंने पूछे उसका जवाब किया है, वही एक रटा रटाया नैरेटिव। इस नैरेटिव के साथ इनके साथ, और अभी मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, आपने पता नहीं आप तक क्यों नहीं पहुंच रही, CNN का जो इंटरव्यू दिया ना इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर अभी एक प्रोग्राम हुआ है जिसपे उनकी एक थिंक टैंक की खातून जो है, उन्होंने कहा इमरान खान की हैसियत इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा की नहीं है, जो बाइडेन उनको फोन क्यों करे। ये मैं नहीं कह रही, मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरे मुल्क के वजीर आजम के बारे में दुनिया ये सोचती है, दुनिया ये कहती है, ये जो मर्जी कहते हैं, घर बैठ के इमरान खान को उम्मत मुस्लिमा का लीडर भी बना ले, जो मर्जी बना ले। प्रॉब्लम ये है कि हमें बहुत खौफनाक हालात पे ये इनकी इनकॉम्पिटेंस, इनकी नलायकी, इनका नाकाबिल एतबार होना, इनका झूठा होना पाकिस्तान की स्टेट के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है अब। अच्छा, मैं सिर्फ ये अब इतनी गुजारिश कर दूं, वो फारूक हबीब साहब आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहता हूं कि देखें, आपने कहा ना कि मसला ये कह रहे हैं कि मसला ही कोई नहीं, दुनिया पे सब कुछ डाल रहे हैं। कौन सा मुल्क है जिसमें मसले नहीं होते? हर मुल्क में मसले होते हैं और हर मुल्क उन मसलों को मैनेज करता है और मैनेज करके वो आगे निकलने की कोशिश कर। फारूक साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा। और आपने जहाँ तक कहा, इमरान खान साहब ने तब कहा था कि ये तो इतनी सिक्योरिटी के साथ शाम में और इराक में भी मैचेस हो सकते, तो बिल्कुल गलत कहा था, मैं उसको भी क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं उस जगह पे आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन आज भी मैं ये कहूँगा कि ये रूटीन के मामलात हर रियासत करती है, गवर्नमेंट करती है चीज़ों को मैनेज, बट यू डोंट टेल एवरीथिंग एट द इंटरनेशनल लेवल, यू हैव टू मैनेज थिंग्स। जी फारूक हबीब साहब। देखें, बात ये है, जिस ये लेटर का हवाला दे रही हैं, ये थ्रेट एडवाइजरी, मुझे आप ये बताएं कि एक इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान आई हुई है क्रिकेट की, और हर बार आपको पता है कि मुहर्रम के दौरान स्पेशल सिक्योरिटी के जो है वो अरेंजमेंट होते हैं, ख़ास तौर पे मुजालिस के ऊपर, चेलम के ऊपर, 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के ऊपर। इवन जब ये कुछ जलसा भी करते हैं ना, उस वक्त भी इनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है। कोई शख्सियत जो किसी मामले के ऊपर हाई प्रोफाइल हो, उसके साथ भी थ्रेट असेसमेंट की जा रही होती है। ये रूटीन में जो है वो लेटर्स जारी किए जा रहे होते हैं, पुलिस हकाम ने जारी किए, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, और स्पेशल अरेंजमेंट्स के लिए मेक श्योर करने के लिए उन्होंने कहा है। इसमें वो आप वाली बात, ये सिर्फ बात का बुतंगर बनाना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये बुग़्ज़े इमरान खान के अंदर अपनी ज़ात का जो इनको गमो गुस्सा है, उस गमो गुस्से के ऊपर इनको कौम की इज़्ज़त का, मुल्क की सलामती का कोई ख्याल ही नहीं है। मैं आपके सामने चंद मसाले रख देता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये क्या करते रहे हैं, इसी तरीके की गैर ज़िम्मेदाराना बातें करते हैं। आपको याद होगा कि हमले मुंबई के अंदर हुए थे, नवाज शरीफ ने कह दिया कि अजमल कसाब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने हमले कराए। हमला पठानकोट के अंदर होता है, कोई सबूत नहीं आता। FIR ये गुजरांवाला में इनकी हुकूमत के अंदर दर्ज हो गई थी। ये क्या बातें करते हैं? ये ज़हनी तौर के ऊपर गुलामाना लोग हैं, वेस्ट के, मगरिब के जो है वो गुलाम हैं। यहाँ पर इक़्तिदार के लिए आते हैं, बाद में वहाँ जाके बाहर बैठ जाते हैं, पीछे जो है वो डुगडुगड़ी बजाने वालों को छोड़ के चले जाते हैं। इनको क्या पता इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसी क्या होती है, इंटरनेशनल प्रेशर्स क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी ये हमें बताएंगे, जिनके दौर के अंदर वज़ीर ख़ारजा कोई मौजूद नहीं था, जिनके पास जो है वो पर्चियों से देख देख के ये पढ़ते थे। मुझे ये बताएं, आज पाकिस्तान अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रहा है, पाकिस्तान की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान जो है वो आज किसी के जूते पॉलिश करने को तैयार नहीं है इक़्तिदार में आने के लिए। इनकी तरह जब ये सर झुका लिया करते थे, एक कॉल के ऊपर जो है वो टांगे कांपना शुरू हो जाया करती थी इनकी। आज ये किस तरह मिसकोट कर रहे हैं कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे। एक सहाफ़ी ने सवाल किया, आप अड्डे देंगे? वज़ीर आज़म साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया, एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे। ये वो लोग हैं जो माजरत खाना रवैया खुद आप जो है इख्तियार किए हुए थे। दुनिया के सामने सर उठा के बात करते, कैसे करते? जिसके हाथ करप्शन से रंगे हो वो बात कर सकता है। और वो मोदी जो अफगानिस्तान से नफरत के बीज, दहशतगर्दी के बीज बो कर वापस आ रहा था, वो रुका था वापसी पे इनके घर आके शादी के ऊपर। आज ये हमें भारत के ऊपर दर्ज देते हैं, आज ये हमें कश्मीर पॉलिसी के ऊपर दर्ज देते हैं। मैं इनको कहता हूं कि आप थोड़े बड़े हो जाएं, सोच को बड़ा कर लें, मुल्क की सतह के ऊपर आकर सोचें। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो हालात हैं, जो हालात के तनाजुर हैं, उनके तनाजुर के अंदर जो है वो चीज़ों को देखें।
جو چھوٹی سوچ ہے، سوچ سے آپ کوئی کسی کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. پاکستان جو ہے وہ اس کی دنیا میں اہمیت ہے. آج پاکستان نے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا کے لوگ افغانستان میں پھنسے ہوئے تھے، بعد میں کس کی یاد آئی؟ پاکستان کی یاد آئی. پاکستان نے وہاں بھی ذمہ داری کا کردار ادا کیا. اب اگر انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو، ایک خاص انٹرنیشنل کمیونٹی کا طبقہ پاکستان کو وہ اپنی سیاست کا شکار بنانا چاہتا ہے تو ہم کسی کے ماؤتھ پیس نہیں بنیں گے. ہم سر اٹھا کے بات کریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور دلیری سے بات کریں گے، کیونکہ ہم کسی کے سامنے جو ہے وہ ہماری کوئی فائلیں نہیں پڑی ہوئی یا ہماری کوئی جائیدادیں باہر نہیں پڑی ہوئی. ہم اس قوم کا سر جو ہے وہ نہیں جھکنے دیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے لوگ کرکٹ لونگ لوگ ہیں. یہاں پہ کرکٹ کے میدان بھی جو ہے وہ قائم رہیں گے. پہلے بھی بڑی سازشیں ہوتی رہیں، لیکن اس ملک نے قائم رہنا ہے اور سبز ہلالی پرچم نے جو ہے وہ اونچا ہی رہنا ہے. اچھا، میں جس طرح سے عظمیٰ بخاری صاحبہ سے اختلاف کر رہا ہوں نا اس بات پہ کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تھریٹ الرٹ تھا، یہ شیئر کیوں نہیں کیا، یہ وہ روٹین کا میٹر تھا. میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کے جو بھی مسائل ہیں سیکیورٹی کی آپ خود مینیج کرتے ہیں، فل پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کراتے ہیں اور کراتے ہیں، اور الحمدللہ ہم دہشت گردی کی جنگ سے باہر نکلے. حالات بہت بہتر ہے الحمدللہ. اب تو ہم کرکٹ کو ریوائیو کر کے انٹرنیشنلی ایک نئے نیکسٹ لیول پہ جانا چاہ رہے تھے نا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بات ہو رہی ہے ایبسلیوٹلی ناٹ کے حوالے سے، میں 100% ایز اے پاکستانی سپورٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر کے اس اسٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا نا کہ جی انہوں نے تو اڈے مانگے نہیں تھے. بھائی CNN کے وہ یا وہ HBO کے اینکر نے سوال تو پوچھا تھا نا کہ اگر امریکہ مانگے تو آپ دیں گے. انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. میسج چلا گیا. میں اس پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ہماری حکومت کو، آپ کو بھی تو اپنے پیر پہ کلاڑا مارنے کا شوق ہے. جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیز ادر آپشنز. آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کی کیا افادیت تھی اور کیا ضرورت تھی وہاں پہ یہ کہنے کی. مطلب کہ ٹھیک ہے آپ کا ٹلٹ اب چائنا کی طرف ہے، چائنا کے ساتھ آپ سی پیک کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے اکنامکلی بہت سود مند ہے، پاک چین دوستی ہے، لیکن وائی ڈو یو ہیو ٹو انوائے یونائٹیڈ اسٹیٹس؟ آپ اپنے تعلقات وہاں پہ ٹھیک کریں. ایبسلیوٹلی ناٹ. ہمارا ایک پرنسپل ڈیسیژن ہے، ہم اپنے اڈے نہیں دینا چاہتے، وار اینڈ ٹیرر میں آپ حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان ہیز ادر آپشنز کی ریڈیکیول کرنے والی بات ہے نا. تو کیوں آپ نے ریڈیکیول کرنا ہے؟ کوئی فورن ڈپلومیسی کے کوئی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں. تو کیا یہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی اسٹیٹمنٹ سے آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہر قوم کی، ہر آزاد قوم کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اپنے انٹرسٹ کو فالو کیا جاتا ہے. ہمیں کوئی ڈکٹیٹ یا نہیں کر سکتا. ہم کو امریکہ کے اینٹی امریکن تھوڑی ہیں. ہم تو ساری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے سر آپ امریکہ میں بیٹھ کے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی وی ہیو ادر آپشنز، کسی کے مطلب کہ تسی ایڈے بھی کوئی نہیں آئے گا، وی ہیو ادر آپشنز. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا اسٹیٹمنٹ؟ بیرسٹر صاحب سن لیں. مجھے نہیں پتا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس کانٹیکس میں ہوئی اور کس فورم کے اوپر ہوئی، لیکن بنیادی طور پر سر آپ کو پتا ہونا چاہیے پورے ملک میں ڈسکس ہوئی. دیکھنا ہے اگر جی سن لینا. دیکھیں اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ کسی کا انٹرسٹ کلیش کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگے لیٹ جائیں. یہاں پر ایک فون کالوں کے اوپر آپ نے اڈے دے دی، اپنے لوگوں کو دے دی، 80,000 لوگوں کو مروا لیا پکڑ کے، آپ نے شہید ہو گئے. ہمارے 150 ارب ڈالر سے زائد کی ہماری اکانومی تباہ ہو گئی. فاروق حبیب صاحب پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم ان کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا جی ایبسلیوٹلی ناٹ، فائن. اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں پہ جا کے کیوں ان کو انوائے کر رہے ہیں؟ ایک تو ہم نے اڈے نہیں دیے، بالکل صحیح ہے، ہمارا فیصلہ ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں. جی دیکھیں بات سنیں. میں پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ جب پاکستان یہ اتنی قربانیاں دے رہا تھا، اوپر سے ہمارے اوپر ڈرون حملے بھی ہو رہے تھے، تو ہم معذرت خانہ رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے تھے؟ دفاعی پوزیشن میں کیوں تھے؟ دنیا کو حقیقت بتانا تو ہمارا رائٹ ہے کہ نہیں رائٹ ہے؟ یا ون وے ٹریفک جو بھارت چلاتا رہے پاکستان کے خلاف وہ چلاتا رہا؟ وہاں پر آپ کے ایمبیسڈر حسین حقانی جیسے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو کسی کے سٹوجز ہیں، وہ وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کی بات کرتے تھے، پاکستان کی سفارتکاری کو کرتے تھے. ان کو بھی اکاؤنٹیبل کریں نا. ٹھیک ہے. As I talk to both of you, there is a breaking news کہ برطانیہ نے پاکستان کا نام ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے، جس کا ذکر میں انٹرو میں کر رہا تھا.
برطانیہ نے پاکستان کا نام ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے. اب دیکھیں مطلب کہ کتنا سمارٹ پلے ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ادھر سے ایک دھچکا دیا ہے اور وہاں سے یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں جی نہیں چیزیں تو میرٹس پہ ہو رہی ہیں, ریڈ لسٹ میں سے نام, بڑی مہربانی جی, ہم تو پہلے ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے ریڈ لسٹ میں ڈلنا, ہمارے حالات تو بہت بہتر تھے جو کہ ہندوستان میں تھے, پھر بھی آپ نے ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا تھا. تو عزوہ بخاری صاحبہ کیا کہیے گا؟ کوئی میرے خیال میں آپ بھی اپنے موقف میں نرمی پیدا کریں اور یہ جو انٹرنیشنل کنسپریسی والا ایلیمنٹ ہے خاص طور پہ افغانستان کے تناظر میں اس پہ ذرا غور کریں آپ. میرے غور کرنے سے اگر پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں میں شوق سے کر لیتی, بہت اس سے کرتی. اب ایک تو آپ کے جو کانسپریسی تھیوری کا ایک شک تو آج ختم ہو گئی نا پھر اب کہ ریڈ لسٹ سے نکال دیا, اور ریڈ لسٹ کی جو میٹنگ تھی یہ آپ کو پتا ہے بیرسٹر صاحب یہ پہلے سے اسکیجول تھی, اور اس میں جو ہے وہ نہیں پہلے سے نو آئی ایم چیلنجنگ یو, یہ پہلے سے جو ہے وہ تھی, میرے پاس آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی کنسپریسی تھی نہیں, ویب سائٹس کے ریڈ لسٹ میں پاکستان کا نام رکھنے میں کے پیچھے کوئی کنسپریسی نہیں تھی. میں نے آپ کو کہا, میں نے آپ سے یہ کہا ان کو سن لیا نا, اب میری باری ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے نیریٹو آپ نے بلڈ کیا کہ ہر چیز کانسپریسی تھیوری کی وجہ سے ہوتی ہے, میں وہ کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کو ان کی نالائکیوں کو, میں نے یہ نہیں کہا ہر چیز ہوتی ہے, میں نے کہا اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ ہر ایک سے لڑائی ڈال کے زندہ رہ لیں گے, آپ زندہ, مجھے بات سر مجھے گزارش کر لینے دیجیے, مجھے یہ بتائیے کہ ہر ایک سے لڑائی ڈال کے آپ جو ہے وہ ٹھیک رہ لیں گے؟ ابھی آپ خود ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بہت دوسرے آپشنز اور اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. باقاعدہ معید یوسف آن ریکارڈ ہیں, اور اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گی, جس کو انہوں نے کہا کہ ہم سے اڈے مانگنے کی بات نہیں ہوتی. بار بار ڈرون کا بہت یاد آ رہا ہے فاروق حبیب صاحب کو. فاروق حبیب صاحب ڈرون جو ہے نا وہ مشرف کے دور میں جو ہے اس کی اجازت ملی تھی اور پیپلز پارٹی کے دور میں تھی, اور وہ جو ڈرونز تھے نا وہ مشرف صاحب کے دور حکومت کے اندر اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے ان پالیسیز کو. تو اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں. پہلی بات, دوسری بات یہ ہے کہ کلبھوشن کو پھانسی کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ہم تو بہت غلط تھے نا. احسان اللہ احسان جو ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے نا. ابھی بس نا فاروق صاحب, اب یو گرو اپ ناؤ, یو گرو اپ ناؤ. آپ انفارمیشن منسٹر ہو گئے ہیں غلطی سے, تو دوسروں کو سننا سیکھ لیں, دوسروں کو سننا سیکھ لیں. میں نے آپ کو, آپ نے اتنا لمبا بھاشن دیا, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. میں نے آپ کو, ہاں مجھے ABC آپ کی سیکھنی نہیں ہے. فاروق صاحب بات مکمل ہونے دیں, سارا شو بڑے اچھے طریقے سے گیا, جو آپ کو پتا ہے نا, اور جو آپ کے وزیر اعظم کو پتا ہے, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ان کو کتنا پتا ہے وہ جو حقانی جو ہے وہ ٹرائب ہوتا ہے افغانستان کا, جرمنی, جاپان, 12 موسم, وہ سپیڈ سے زیادہ لائٹ. اب میں کیا ان کو اور سکھاؤں؟ جتنا آپ کو پتا ہے اتنا تو مجھے پتا کرنا ہی نہیں ہے. اور وہ پرچیاں بار بار 3 دفعہ عثمان بخاری صاحبہ, فاروق حبیب صاحب, آپ دونوں کا وقت ختم ہو گیا. میں جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہمارے ڈفرینسز اپنی جگہ پہ ہیں, وہ رہیں گے پولیٹیکل ڈفرینسز, لیکن وی جسٹ نیڈ ٹو ریئلائز ایز اے نیشن کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وی ہیو ٹو رائز ابو دی پیٹی پالیٹکس, جہاں پہ وی ہیو ٹو رائز ابو آر اون ڈفرینسز, اور وہاں پہ ہم نے ریاست پاکستان کا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سوچنا ہے. اینڈ ٹوڈے was one of those days جہاں پہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو یکجا ہو کے یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم وہ قوم ہیں نیوزی لینڈ جس نے دہشت گردی کے جن کو واپس بوتل میں بند کیا, خودکش بم دھماکوں کو ختم کیا قربانیاں دینے کے بعد, اور الحمدللہ آج یہاں پہ سیکیورٹی ہے, سیفٹی ہے. اس لیے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کسی اور کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ ختم نہیں ہوگا, یہ ایک مذموم کوشش ہے لیکن انشاءاللہ ناکام ہوگی. پاکستان will make a comeback انشاءاللہ. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.